बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉट सीट और मैं हूं हमजा भट्टी। नाज़रीन, जेआईटी ने मनफी प्रोपेगेंडे में मुलव्विस पीटीआई के 16 अफराद को दोबारा तलब कर लिया है। ज़राए के मुताबिक पीटीआई के 16 अफराद को तलबी के नोटिस भी जारी कर दिए गए। इन अफराद को 18 मार्च को जेआईटी के सामने पेश होने के नोटिस जारी किए गए, जिसमें सैयद फिरदौस शमीम नकवी साहब शामिल हैं, मोहम्मद खालिद खुर्शीद खान साहब, मियां मोहम्मद असलम इकबाल साहब और मोहम्मद हमाद अजहर साहब को तलब किया गया है। नोटिस हासिल करने वालों में ओन अब्बास, शहबाज शबीर और वकास अकरम और तैमूर सलीम भी शामिल हैं। पीटीआई के बैरिस्टर गोहर और इसमें राउफ हसन और शाह फरमान जेआईटी के सामने पेश हो चुके। जेआईटी ने अब अलीमा खान को भी 19 मार्च को इसमें तलब किया है और नोटिस जारी किया गया है। इस पे बात करेंगे और इसके साथ साथ बात करेंगे बलूचिस्तान में नोशकी सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर कलदम बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का खुदकुश हमला। 3 एफसी एहलकारों समेत 5 अफराद शहीद हुए, मुतादिद जख्मी भी हुए। आईएसपीआर के मुताबिक इसमें जिला नोशकी में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर खुदकुश हमला आवर जो है वो एक गाड़ी में सवार था और उसने सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया। माजी कुछ महीनों से यह सिलसिला दोबारा से जो है वो दहशतगर्दी का शुरू हो चुका है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान को दोबारा से इसका सामना करना पड़ रहा है, जिसपे जो है वो हुकूमती इत्तेहाद की जमातों की जानिब से भी मजम्मती बयानात सामने आते हैं, अपोजिशन जमातों की जानिब से भी इस पे मजम्मती बयानात सामने आते हैं। लेकिन असल हकायक क्या है, असल वजूहात क्या है, किन वजूहात की बिना पर ये तमाम तर चीजें होती हैं और इस पे काबू क्यों नहीं पाया जा रहा, इसको भी ज़ेरे बहस लाएंगे। हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हैं फिरदौस शमीम नकवी साहब। नकवी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। सर, किस तरह से देखते हैं, सबसे पहले तो आपको भी जो है वो नोटिस जारी कर दिया गया है, क्या कहेंगे, क्या इक़दामात हैं, क्या इस पे असल हकायक क्या हैं और किन बुनियादों पे ये आप लोगों को नोटिस जारी किए जाते हैं? नहीं, देखिए, मुझे 2 दफा नोटिस मिला और तारीख गुजर जाने के बाद मिला। मैंने दोनों दफा उसके जवाब दिया। आज ये आप जो खबर दे रहे हैं कि 16 अफराद में मेरा नाम भी शामिल है, उम्मीद तो ठीक है होगा, लेकिन मुझे अभी तक नोटिस नहीं मिला फिजिकली। ये माह रमजान है, मेरा ताल्लुक फ़िक़्ह जाफरिया से, और हम सफर के हाल में रोजा नहीं रख सकते और रोजा एक अफजल इबादत है। तो मैंने उनसे दरख्वास्त की, पहली चीज तो ये कि आप FIA के दफातर कराची में मौजूद हैं, मैं वहां हाजिरी दे देता हूँ, या आप मुझे जूम पे ले लें। तो अभी तक उसका जवाब नहीं आया। इससे कि मैं अब 70 साल की उम्र में अपनी बीमारियों के साथ, जो कि 2-3 किस्म की हैं, करने में फिर मुझे एक और शख्स को भी अपने साथ लेना पड़ता है। कराची से इस्लामाबाद का सफर कोई सस्ता सफर तो नहीं है कि वो हर दूसरे तीसरे दिन जब बुला ले और मैं उनके कहने पे चला जाऊं। तो मेरी तो गुजारिश है कि मैं मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हूं, आपकी हर इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनने को तैयार हूं, आपके हर सवाल का जवाब देने को तैयार हूं, इससे कि मुझे अपनी नीयत का भी पता है, अपने किबले का भी पता है। मैं पाकिस्तानी हूं, पाकिस्तान के लिए मेरी जान कुर्बान है, और मैं ये नहीं समझता कि जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं वो कोई दानिशमंदाना इक़दामात हैं। मैंने आइन के खिलाफ कोई बात नहीं की, मेरी पार्टी के लोगों ने आइन के खिलाफ कोई बात नहीं की। हम सब फ्रीडम ऑफ स्पीच पे यकीन करते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे यकीन रखते हैं। हो सकता है आपको हमारी राय से इत्तेफाक नहीं हो, लेकिन ये हमें सजा का मुर्तकब नहीं बनाता। हमने कभी हथियार उठाई नहीं है। हमारा वाहिद हथियार हमारा कलम है या हमारी जबान है। हम आपके मीडिया पे आते रहे, करोड़ों लोग इस प्रोग्राम को और हमें सुनते रहे, कोई बता दे कि कभी हमने पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात की हो। तो ये, जबकि जिन्होंने ये पीका ऑर्डिनेंस बनाया है उनके ऊपर तो बेतहाशा तनकीद हो रही है कि ये गैर आईनी है। मीडिया भी कर रहा है, लोग भी कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ इन अफसरान को, उनको हुक्म है, उन्हें जरूर JIT
کے لیے ہمیں بلانا ہوگا، ہمارے جوابات لکھیں گے. جوابات اسی نوعیت کے ہوں گے جیسے میں آپ کے سامنے دے رہا ہوں. وہ کیا ثبوت رکھیں گے میرے سامنے کہ جی آپ نے فوجی جرنیلوں کو برا کہا. تو میں کہتا ہوں ہر اس فوجی جرنیل کو میں برا کہتا ہوں جو آئین کو رونتا ہے، جو آئینی حدود میں اور اپنے جو اس نے اوتھ لیا تھا افسر بننے سے پہلے اس کی پاسداری نہیں کرتا. تو کیا میں غلط؟ تو میں اس کے علاوہ تو میں نے کسی کو نہیں، پاک فوج کا بہت بڑا مداح ہوں. یہ آسان کام نہیں ہوتی کہ گولیوں کے سامنے جانتے بوجھتے، جیسے ابھی یہ جعفر ایکسپریس کے لوگوں کو چھڑانے کے لیے ہمارے جوانان افسران میدان میں کود گئے. انہیں پتا تھا کہ سامنے سے پھول نہیں آئیں گے، گولیاں آئیں گی. اور کتنوں نے تو جام شہادت نوٹ کیا اور کتنوں کو انہوں نے آزاد کیا. تو ان لوگوں کو سلام بھی ہے، ان کے خاندانوں کے ساتھ جن کی جانیں گئیں تعزیت بھی ہے. اول تو شہادت جو ہے ہمارے دین کے لحاظ سے، ہمارے عقائد کے لحاظ سے اس سے بلند رتبہ کوئی نہیں. خدا کہتا ہے شہید کو مردہ نہیں کو وہ زندہ ہے، ہم اس کو رزق دیتے ہیں. اور میری زندگی کا یہ تجربہ ہے کہ میں نے جن جن خاندانوں میں شہادت دیکھی ہے وہاں غربت نہیں دیکھی، کبھی غربت نہیں دیکھی. اللہ میں نے صرف اس کی رزق نہیں لکھی، اس کے گھر والوں کے لیے بھی رزق لکھ دیتا ہے. اچھا تو دوسرا میں تو بہت بڑا جی 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 نقوی صاحب، جس طرح سے یہ پروپیگنڈے والی بات کی جاتی ہے، ماضی کے سیاسی جماعتوں میں یا ماضی کے ادوار میں یہ تاریخی پلڑا رہا ہے پاکستان کا کہ حکمران جماعت میں جو لوگ شامل ہوتے ہیں جب وہ برسر اقتدار سے ہٹتے ہیں تو وہ تنقید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. جو آج لوگ منسٹریز پہ بیٹھے ہیں، جو آج لوگ حکومت کا حصہ ہیں، ان لوگوں نے بھی تو ملک کے حوالے سے، ان اداروں کے حوالے سے یہ باتیں کی ہیں. کیا ان کو بھی ان سب چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ اور اگر کرنا پڑتا ہے تو پھر وہ برسر اقتدار منسٹریز پہ کیسے بیٹھ جاتے ہیں؟ پھر وہ کیا سٹانس سیٹ کرتے ہیں؟ کیا سیمپل عوام کے سامنے رکھا جاتا ہے؟ اصل میں اس کا جواب تو وہ بڑے آرام سے دے دیں گے. انہوں نے کہا اگر قانون پہلے ناقص ہو جاتا تو ہم نہیں کرتے. اس وقت قانون نہیں تھا اس لیے ہم بولتے ہیں. لیکن باقی یہ کوئی اچھا معیار نہیں ہے. اگر آپ الیکشن کا ایکٹ جو ہے وہ ماضی سے تبدیل کر سکتے ہیں تو پیکا کے آرڈیننس کو بھی ماضی سے کر دیجئے. تو وہ پھر مجھے کیوں نکالا ہے اور مجھے کیوں بلایا ہے وہ بھی بہت بری طرح پھنستے ہیں. سے بہت انٹرسٹنگ اور اچھا ہے. لیکن میں اس کے ساتھ ایک بات اور بھی کہوں گا. ہر دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی پارٹی اپوزیشن میں ہوتی ہے تو وہ تنقید کرتی ہے، اور جب وہ پاور میں آتی ہے تو خود اس کا عمل اس سے مختلف ہو جاتا ہے. اس سلسلے کو ختم ہونا چاہیے. اصول پہ سیاست ہونی چاہیے. جو چیز غلط ہے وہ آج بھی غلط ہے اور کل اگر ہم اقتدار میں ہوں گے تب بھی غلط ہے. اور ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ یہ چیز جو ہے، یہ سلسلہ جو ہے کہ میں یہ کہ میرے ساتھ یہ ہوا تھا تو اب میں جو کر رہا ہوں وہ جائز ہے. یہ ٹھیک. اچھا نقوی صاحب، اس کا ساری چیزوں کو خیال کرنا چاہیے، خیال رکھنا چاہیے. برسر اقتدار ہوں یا پھر اقتدار سے ہٹ جائیں تو ایک ہی سٹانس جو ہے، اصول کے مطابق جو ہے وہ پالیٹکس آگے بڑھنی چاہیے. آپ کا یہ نقطہ بھی جو ہے وہ اہم ہے اور اس کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے تمام برسر اقتدار جو لوگ ہیں ان کو بھی، اور جو اقتدار کے پیچھے بیٹھے لوگ ہیں جن کو امپائر خان صاحب نے نام دیا ان کو بھی یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ ہم نے کس طرح کے جو ہے ایک مستقل رویہ رکھنے والے لوگوں کو جو ہے وہ اس عوام پہ ذرا سا اس کا اسپیلنگ چینج کر، امپائر کی جگہ ویمپائر. اچھا نقوی صاحب، یہ جو موجودہ صورتحال ہے بلوچستان میں، یہ پھر سے جو ہے وہ سلسلہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. کے پی گورنمنٹ میں، اگر کے پی میں بھی اس طرح کے واقعات رونما ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو یہ کہاں پہ جو ہے وہ پوائنٹ آپ کو لگتا ہے کہ کہاں پہ سکم ہے؟ کون سی ایسی وجوہات ہیں جن کو کور نہیں کیا جا رہا ہے؟ انٹیریئر منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ صوبائی حکومتیں ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرتی ہیں، ہماری حکمت عملی کو جو ہے وہ اپنایا نہیں جاتا. تو کیا اس کی بیسک وجہ کیا سمجھتے ہیں اس طرح کے واقعات کی؟ میں خیال سے سب سے پہلے میں محسن نقوی صاحب کو
یہ کہوں گا کہ پہلے عوام میں مقبولیت پیدا کیجیے. عوام کے اندر جو آپ کے اقدامات ہیں اگر وہ مقبول ہوں گے تو تمام حکومتیں چاہے صوبائی ہوں چاہے کوئی بھی ہوں وہ مجبور ہوں گی کہ ان پہ عمل کریں. اگر عوام جس طریقے سے مرکز اپنی پالیسیوں پہ عمل درآمد کر رہا ہے اس سے ناخوش ہیں تو ان کے لیے لمحہ فکریہ ہونا چاہیے. میں دیکھتا ہوں کہ اگر کسی معاشرے میں گورنمنٹ کے اقدامات کے لیے فل سپورٹ ہوتی ہے وہاں دہشت گرد کو آپریٹ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اس سے کہ دہشت گردوں کی نشاندہی خود عوام کرنے لگتے ہیں. اور جس معاشرے کے اندر وہ حکومت سے خوش نہیں ہوتے تو وہ کہتے ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے انہیں پکڑوانے کی، یہ بھی کون سی کم دہشت گردی کر رہے ہیں. یہ جو ہے یہ اچھا نہیں ہے، یہ صورتحال کہیں نہیں پیدا ہونے چاہیے. تو گورنمنٹ کو اپنی پاپولیرٹی کی، اپنی پالیسیز کی پاپولیرٹی ان دا جنرل پبلک جو کہ محب وطن پاکستانی ہیں ان کو اتنی زور سے پیچھے نہیں دھکیلیں کہ وہ اپنے آپ کو محب وطن پاکستانی نہ کہلوائے. ہم نہیں چاہتے کہ اس ملک کے اندر دوبارہ سانحہ مشرقی پاکستان ہو، اس سے کہ اس میں جو ادارے بدنام ہوئے تھے اس کے نتائج اچھے نہیں تھے اور اس کا خمیازہ ہم نے کئی دہائیوں بھگتا ہے. اچھا نقوی صاحب ایک معذرت خواہوں، آپ نے جس طرح سے محسن نقوی صاحب کے حوالے سے بات کی ہے کہ وہ مقبولیت پیدا کریں، محسن نقوی صاحب پولیٹیشین ہیں؟ میں نے محسن نقوی صاحب انٹیریئر منسٹر ہیں، اپنی گورنمنٹ کی پالیسیز کی عکاسی کر رہے ہیں. کوئی مجھے شخصیت محسن نقوی سے مطلب نہیں ہے، میرا مقصد اس دور کے حکمرانوں سے ہے. اب وہ چاہے سیاستدان ہو چاہے پیچھے سے ڈگڈگی بہلانے والے ہوں، سب کو پتا ہے کہ حکم کس کا چل رہا ہے اور رانی کون ہے. تو سر اس میں جو یہ واقعات ہو رہے ہیں اس پہ صوبائی حکومتوں کو کیا کردار اپنانا چاہیے، کس طرح سے جو ہے وہ اپنے فرائض کی جو ہے وہ انجام دہی کرنی چاہیے کہ اس طرح کے واقعات سے نجات مل سکے؟ ہم نے دیکھا کہ ماضی میں بانی پی ٹی آئی کے دور حکومت میں ان واقعات سے نجات ملی پاکستان کو، پاکستان کے عوام کو اس طرح کی دہشت گردی کے واقعات سے بہت دیر تک نجات ملی رہی، لیکن اب دوبارہ سے یہ چیزیں آ جانا، کیا سمجھتے ہیں، کیا وجوہات؟ یہ میرے خیال سے کلیئرٹی آف کمانڈ ہونا ضروری ہے. اختیارات کس کے کہاں ہیں اس کی ڈیلیمیٹیشن پراپر ہونی چاہیے. پولیس کا کام کیا ہے وہ پتا ہونا چاہیے، رینجرز کا کیا کام ہے رینجرز کو پتا چلنا ہونا چاہیے، اور فوج کا کام کیا ہے وہ فوج کو پتا ہونا چاہیے. آئی بی کس کی چیزوں کی ذمہ دار ہے، ایم آئی کو کس چیزوں کے لیے ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا، اور آئی ایس آئی کو کس چیزوں کے. اگر رول ڈیفائن ہوں گے، ریسپانسبلٹی ڈیفائن ہوں گے تو اکاؤنٹیبلٹی ڈیفائن ہو جائے گی. اصل میں when everyone's responsible then no one's responsible، یہ انگریزی کی مشہور کہاوت ہے. اور ویسے بھی کہا جاتا ہے too many cooks spoil the broth، بہت زیادہ وہ بھی نہیں ہونے چاہیے. ہمیں سوچ سمجھ کے ساتھ پالیسیاں بنانی چاہیے. obviously آپ صوبائی حکومت کے نیچے آئی ایس آئی کو تو نہیں لا سکتے، یا ایم آئی کو نہیں لا سکتے، آئی بی کو نہیں لا سکتے. تو انٹیلیجنس انفارمیشن، اگر انٹیلیجنس فیلئر ہوگا تو وہ فیڈرل گورنمنٹ کا ہوگا. دوسرا اسی طریقے سے ایک ڈیبیٹ ہے افغانستان کے ساتھ ہم نے کیسا رشتہ رکھنا ہے کہ ہم اس جنگ کے اندر کامیاب ہو سکیں. دیکھیں حالات تو خراب ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ایک پاکستانی طالبان ہے، انہیں نے اپنی اماجگاہ جو ہے افغانستان میں بنائی ہوئی ہے. ایک افغانستان کے طالبان ہیں جن کی مدد ہم نے بے دشا کتنے عرصے کی ہے، 3 دہائیوں سے کر رہے ہیں. ان کو تو ہم سے بڑی ہمدردی ہونی چاہیے اگر ہم نے مخلصانہ طور پہ ان کی مدد کی ہے. اور اگر ان کو یہ احساس ہے کہ ہم مخلص نہیں تھے تو وہ ہم سے نفرت کرتے ہوں، تو ہمیں وہ نفرتیں بھی کم کرنی ہے یا انہیں سمجھانا ہے کہ ہم نے آپ کی کس طرح مدد کی. سب سے بڑی جو کی ہے ابھی بھی اتنے عرصے
ہم نے وہ کردار ادا کیا ہے جو انصار مدینہ نے کیا تھا مہاجرین مکہ کے ساتھ. یہ کم تعداد نہیں ہے جو 30-35 لاکھ افغانیوں نے 2 دہائی سے اس ملک میں پناہ حاصل کی ہوئی، اور ان کی زندگیاں محفوظ تھی. یہاں صرف زندگیاں محفوظ نہیں تھی، ان کے بچوں کے لیے پڑھنے کے لیے وہ اسکول کالج بھی جاتے رہے. ہم نے انہیں کاروبار کرنے کی بھی اجازت دی اس وقت میں، لیکن میرے خیال سے وہ پاکستانی نہیں کہلا سکتے، اور وقت آ گیا ہے کہ ان کو عزت کے سلوک کے ساتھ ان کے ملک واپس بھیجا جائے، اور ہم جو ہے ان کے ساتھ دوستانہ رویہ بھی رکھیں. وہ ہمارے برادر ہیں، امت کا حصہ ہیں. ہم نے اس ملک کو اسلام کے نام پہ لیا ہے، رازق خدا ہے اس کا بھی ہمیں یقین ہے، لیکن خدائی نے ہمیں قوموں میں تقسیم بھی کیا ہوا ہے. افغانستان افغانیوں کے لیے، پاکستان پاکستانیوں کے لیے. ہاں آپ پاکستانی بننا چاہتے سراخوں پر، لیکن پھر آپ افغانی نہیں رہیں گے. پھر آپ کو ہمارے قانون، ہمارے آئین کے اوپر حلف لینا پڑے گا کہ آپ وفادار ہوں گے اس ملک کے. اچھا نقوی صاحب، اس کو یہ بانی دو پی ٹی آئی کے کشمیر ساتھ نہیں ہو پائے. منسلک کر دیا جاتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے ان کو لا کے بٹھایا ملک پاکستان میں، اس کے نتائج، ان چیزوں کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے. حکمران اتحاد جماعتوں کے لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف جیسے کے پی میں بھی یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے کہ نیگوسیشن کے تھرو معاملات کو سارٹ آؤٹ کیا جا سکتا ہے، نہ کہ جنگ کے تھرو. تو اگر دہشت گرد ہتھیار اٹھاتے ہیں تو ان سے نیگوسیشن کیسے ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، میں نے آپ سے جیسے بھی کہا نا، دہشت گردوں کا تو جواب جو ہے وہ طاقت سے دیا جاتا ہے. دہشت گردوں کو کمزور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو جس سرزمین میں وہ آپریٹ کر رہے ہیں اس کو تنگ کر دیا جاتا ہے. تنگ کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ جو وہاں کے عوام ہیں ان میں یہ یقین تک ان کو سمجھایا جائے کہ وہ یہ کہیں یہ ان کے حق میں نہیں کام کر رہے، یہ ان کے خلاف کام کر رہے ہیں دہشت گرد. اس سے اس آبادی کو نقصان پہنچ رہا ہے، فائدہ نہیں ہو رہا. کہ ان کا مستقبل ایک مضبوط پاکستان کے ساتھ جڑا ہوا، ایک کمزور پاکستان کے ساتھ نہیں جڑا ہوا. ان کے ہر شخص اپنی اولاد اور اپنے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہے. اگر لوگوں کو سمجھایا جا سکے. دیکھیں ان کو دوسری طرف سے کیا پیغام دیا جا رہا ہے؟ دوسری طرف سے پیغام دیا جا رہا ہے کہ آپ کے حقوق چھین لیے گئے، آپ کو برابری کا سلوک نہیں ہو رہا آپ کے ساتھ، آپ کی دولت لوٹ کے دوسرے صوبوں میں لے کے جا رہی ہے. اس بیانیے کو آپ نے کلا کما کرنا ہے، اس بیانیے کا، اور ثابت کرنا ہے کہ یہ پروپیگنڈا، اس میں حقیقت کچھ نہیں ہے. دہشت گرد اس کے ساتھ کون کہتا ہے بیٹھ کے بات کرو، لیکن عوام کو تو قائل کرو کہ یہ حکومت آپ کو اسی طرح برابری کے ساتھ سلوک کرتی ہے جیسے کراچی والا ہے ویسے ہی کوئٹہ والا ہے. ان کے حقوق میں کوئی فرق نہیں ہے. پنجاب کا کوئی شہری ہو یا بلوچی ہو، کوئی فرق نہیں ہے، اور ان کے جو جائز مطالبات ہیں وہ پورے کیے جائیں. دیکھیں یہ مسنگ پرسن جو ہے کوئی اچھی چیز نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ مارنگ بلوچ کی فالوئنگ کس حد تک بڑھ گئی ہے کہ بلوچستان کی بڑی بڑی سیاسی جماعتوں نے اب پیچھے ہٹ کے مارنگ بلوچ کے ساتھ ہو گئے. مارنگ بلوچ نے ابھی تک یہ کوئی بات نہیں کہی کہ میں پاکستان سے علیحدہ ہوں، لیکن اس کا مطالبہ ایک ہے، اور اس کا مطالبے کے پیچھے بہت سارے عوام سمجھتے ہیں بڑا جائز مطالبہ ہے. تو ہم اس کو کیوں نہیں ایڈریس کر رہے؟ ہماری حکومت اس پہ خاموش کیوں ہے؟ یا مارنگ بلوچ غلط ہے یا مارنگ بلوچ صحیح؟ لیکن کسی معاشرے کے اندر بھی کسی سے پوچھے تو جائے، آپ کا کوئی پیارا جو ہے لاپتہ ہو جائے تو آپ کے دل پہ کیا گزرے گی؟ بھئی 48 گھنٹے سہ لے گا، 48 گھنٹے بعد تو بتا دو. زندہ مر گیا کدھر رکھا ہوا ہے؟ پھر تو عدالتوں کو فنکشن کرنے دو نا. دنیا کے کسی مہذب معاشرے میں یہ نہیں ہو سکتا کہ 48 گھنٹے سے زیادہ کسی شخص کو غائب رکھا جائے.
اس کی وجہ سے شکایتیں پیدا ہوتی ہیں. ابھی آپ دیکھیے نا, ہمیں شکایت کیا ہے؟ حکومت سچ نہیں بولتی. جب آپ کو اپنی حکومت کی سچائی پہ شک ہو جائے, 26 نومبر لے لیجئے, کہتے ہیں گولی تو چلی نہیں. کیا کہا اور کس نے کہا؟ بڑے بڑے وزیروں نے کہا کہ گولی نہیں چلی. ذرا اسلام آباد کے F6 کے بلکہ یہ بھی لوگوں کہتے ہوئے سے نظر آئے ہیں کہ گولی پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے چلائی. جی میں تو وہ کہہ رہا ہوں, چلائی نا, کوئی نہیں, پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے چلائی. ویڈیو لیا ہے نا, لائٹیں بھی پکی تھی, ٹیئر گیس شیل بھی اپنے اوپر خود مارے تھے. بھائی کوئی ایک ویڈیو دکھا دیں کہ تحریک انصاف کے جو لوگ آئے تھے انہی نے وہ آٹومیٹک ویپن جس کی آواز آئی وہ شلوار میں تو نہیں چھپائے جا سکتے تھے نا, وہ رائفلیں تو نہیں چھپتی, پسٹل فائر نہیں تھا بھائی, ریپڈ فائر تھا. کسی بھی ملٹری انالیسٹ سے پوچھیں وہ بتا دے گا یہ کون سی بندوق سے فائرنگ کی آواز ایسی نکلتی ہے. وہ شلواروں کی جیبوں میں چھپنے والا اسلحہ نہیں تھا, اور وہ ہزاروں نے سنا اس کی فائرنگ. جتنے گھر ہیں انہی نے سنا, جو دفاتر ہیں وہاں سنا, جو تجارتی ادارے ہیں, اسی کے کوئی صبح 3 بجے نہیں ہوا, وہ یہ مغرب کے فوراً بعد جو ہے, اور اس سے پہلے بھی ہوتے رہے تھے. گیس آنسو گیس چل رہی تھی, ہوا میں فائرنگ ہو رہی تھی. دن میں بھی 2 لوگوں کو گولی لگی, چلیے وہ گولی کہیں سے ریشویٹ ہو گئی ہوگی, لیکن ہمیں پتہ ہے وہ گولی بھی اوپر سے آئی ہے. بلڈنگوں کے اوپر انہی نے سنائپر کھڑے کیے ہوئے تھے, اس کی بلٹس کے اینگلز بتاتے ہیں کہ فائرنگ کدھر سے ہوئی ہے. پھر آپ نے پمس کی کوئی رپورٹ نہیں آنے دے رہے, پولی کلینک کی کوئی رپورٹ نہیں آنے دے رہے. اگر آپ کو چھپا نہیں رہے تو ٹرانسپیرنٹ. دیکھیے اس واقعے پہ بھی جعفر ایکسپریس کی سب سے زیادہ پریشانی کیا ہوتی ہے, خبر آ گئی کہ ہائی جیک ہو گئی ٹرین, اور کتنے لوگ ہیں, خبر آئی 450 سے 500 لوگ ہیں. آپ اپنا ٹی وی آن کریں, ذکر ہی نہیں ہو رہا, کوئی اپڈیٹ بھی نہیں آ رہی, کوئی بلیٹن بھی نہیں آ رہا. ہر 15-20 منٹ آدھے گھنٹے کے بعد اپڈیٹ آنی چاہیے تھی. جب آپ اس قسم کا سائلنس لیں گے تو لوگ سمجھتے ہیں حکومت چھپا رہی ہے. بہت بڑا ثانیہ ہو گیا. اگر آپ اپڈیٹ دیتے رہیں, آپ کا میڈیا رپورٹ کراؤ, تو لوگ سوشل میڈیا کی طرف نہیں جائیں گے. اور صرف وہ والا مسئلہ نہیں ہے, اس سے زیادہ بڑا مسئلہ یہ ہوا کہ کیونکہ ایکس پہ نہیں جا سکتے, لیکن یوٹیوب جو ہے وہ کھلا ہوا ہے, تو لوگوں نے کیا کیا, وہ انڈیا ٹوڈے لگا لیا. اب انہیں خبر کہاں سے مل رہی ہے؟ ہندوستان کا, اور ہندوستان پاکستان کا دوست تو کبھی بھی نہیں ہے. تو یہ اسٹوپڈ ایکشنز, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ انٹیریئر منسٹر, گورنمنٹ آف دا ڈے. اس سے کہ انہی نے میڈیا کو گائیڈ لائن دی ہوگی نا کہ آپ نہیں کر سکتے. بھائی سچ ہوتا ہے. پوری قوم کو کہتے کہ دعائیں کریں, نمازیں پڑھیں, رمضان کا مہینہ ہے, DGISPR کی قوم جانب کے سے اوپر بیانات وقت ہے. سامنے آتے ہیں, وضاحتیں سامنے آتی ہیں اس چیز کے حوالے سے, اور کہا جاتا ہے کہ بھارت کی جانب سے بھارتی میڈیا پروپیگنڈا کرتا رہا اور جھوٹی افواہیں پھیلاتا رہا, جھوٹی ویڈیوز لگاتے رہے. یہ DGISPR کی جانب سے پریس کانفرنس میں تمام تر وضاحتیں جو ہیں وہ سامنے رکھی جاتی ہیں پاکستان کے عوام کی. دوسری جانب حکومتی اتحاد کے لوگ, رانا ثناءاللہ صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات کے پیچھے بھارت کی ایجنسی را کا ہاتھ ہے. اگر را کے ہاتھ ہونے کی وجہ سے ایسے واقعات پاکستان میں رونما ہوتے ہیں تو ہماری سیکیورٹی ادارے کہاں پہ ہیں, ہماری ایجنسیز کہاں پہ ہیں؟ حکومتی ریٹ, ریاستی ریٹ چیلنج ہو رہی ہے. سوال جی آپ جو کہیں بالکل درست فرما رہے ہیں کہ جو سوال ہے وہ بالکل جائز بنتا ہے, اور یہی سوال ہر ذی شعور پاکستانی کو پوچھنا چاہیے کہ ہم نے بھی تو ہاتھوں میں چوڑیاں تو نہیں پہنی ہوئی. ہم نے ایک کلبھوشن یادو کے علاوہ کتنے ایجنٹ پکڑے؟ ہمیں پکڑنا تو چاہیے,
اور اگر پکڑے ہوئے تو ہمیں ان کو پبلسائز کرنا چاہیے, ساری دنیا کو بتانا چاہیے, ہندوستان کو بدنام کرنا چاہیے. اس سے کہ انٹرنیشنل پریشر وہ واحد چیز ہے. دیکھیں کینیڈا میں سکھ مارے, کیا ہوا, کینیڈین گورنمنٹ نے جو ایکسپوز کرنا شروع کیا تو دنیا بھر میں ریئیکشن آنا شروع ہوا, اور اس کے جہاں تک سکھ کمیونٹی ہے ان کو اس کے بڑے پازیٹیو ریزلٹس ملے, ان کے خلاف دہشت گردی بھارت کی کم ہو گئی. تو ہمیں بھی ان کو ایکسپوز کرنا اتنا ہی ضروری ہے. اس کہ ابھی تو وہ بڑے سمپلی ڈینائی کر دیتے ہیں کہ دس از اے فالس اسٹیٹمنٹ بائی دی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ, سو اس کی ویلیو نہیں رہتی. اس کہ یہ تو سب سے آسان کام ہے. میں اپنی گھر کی بربادی کا الزام جو ہے اپنے اوپر سے ہٹا کے کہہ دوں یہ میرے گھر کے دشمن نے کیا. بھائی پھر یہ بتا دو, گھر کا دشمن بھی بتا دیا کہ وہ ہندوستان ہے, تو پھر یہ بھی بتا دو کہ اس نے کس طرح کیا اور کس کے ذریعے کیا, کون اس کے اعلی کاربن ہے, اور جو ثبوت تمہارے پاس کچھ ہیں یا صرف یہ تھیوری ہے. obviously یہ جتنی فورسز ہیں جو پاکستان کے خلاف ہے, پی ایل اے پاکستان کے فیور کی نہیں ہے, یا اور کوئی جو ہے موومنٹ جو پاکستان سے علیحدگی کی بات کرتا ہے, وہ پاکستان دوست تو نہیں کہلائے گا, لیکن ہم نے ان کو ایک کر کے مٹی نہیں دینی کہ ان کی فصل اگ سکے. ہمیں ان کو ایکسپوز کرنے کا اور عوام میں اپنے بیانیے کو عام کرنا ہے کہ ہم پاکستانی ان کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں, اپنے سے قریب سمجھتے ہیں, اور ہم نہیں چاہتے کہ وہ ہم سے علیحدہ ہوں. نقوی صاحب, آخر میں آپ سے جاننا چاہوں گا پولیٹیکل سینیریو کے حوالے سے. پاکستان تحریک انصاف نے تحریک کا اعلان کر دیا ہے, اور اپوزیشن اتحادی جماعتوں کو ساتھ جوڑنے کے لیے جو ہے وہ کوششیں جاری نظر آ رہی ہیں. کیا سمجھتے ہیں عید کے بعد کس طرح سے جو ہے یہ اسٹریٹجی آگے لے کے بڑھا جائے گا, اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ حکومتی اتحاد کا حصہ ترامیم والے معاملے کی طرح ہو جائیں گے, یا پھر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے؟ دیکھیے, ہمارا جو بنیادی چیز ہے کہ ہر سیاسی جماعت نے اپنی پوزیشن کلیئر کر چکی ہے, کہ وہ سب, کوئی سیاسی جماعت مجھے نہیں نظر آئی جو یہ کہے کہ ہم 2024 کے الیکشن سے مطمئن اور اسے منصفانہ سمجھتے. کوئی سیاسی جماعت نہیں نظر آئی جو کہتی ہو کہ پاکستان کے 2 صوبوں میں ریٹ آف دا اسٹیٹ جو ہے وہ ویکنڈ ہے. سب کہتے ہیں کہ یہ لمحہ فکریہ ہے. کوئی سیاسی جماعت یہ نہیں کہتی ہوئی نظر آ رہی کہ عدلیہ آزاد ہے. کوئی سیاسی جماعت یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ جو گورنمنٹ ہے یہ لیجیٹیمیٹ ہے. کوئی سیاسی جماعت یہ نہیں کہہ رہی کہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار نہیں ہے, اور اسٹیبلشمنٹ سے مطلب وہ وردی والی اسٹیبلشمنٹ ہے, غیر وردی والی اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں کر رہا. جب ان سب چیزوں پہ متفق ہو گئے تو اگلا سوال بڑا واضح ہے, آپ نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہنا ہے تو عوام کو جواب دیجیے گا کہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ کیوں دھرے بیٹھے رہے. آپ ہمارا ساتھ دیں یا نہ دیں, جو کاز ہے وہ تو کامن ہے. ہمارے شاید کچھ اور مطالبے بھی ہوں اس کے ساتھ. دیکھیں, جہاں تک یہ حکومت ریپریزنٹیٹیو نہیں ہے تو ریپریزنٹیٹیو حکومت لانے کے 2 ہی طریقے ہیں, یا نئے انتخابات کرا لو یا پرانے کو ٹرائبونلز کے ذریعے فوراً صحیح کر لو. پرانے صحیح نہیں ہو سکتے تو اب راستہ صرف ایک ہی رہ جاتا ہے, نئے انتخابات. تو ساری پارٹیاں اس کے اوپر متفق ہیں کہ اس معاملے کا حل نئے انتخابات ہیں. جہاں تک آئین کی بالادستی کا تعلق ہے تو اس کے ہم انتظار بھی کر سکتے ہیں اگلی حکومت کا, اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ خود عدالتوں کو جو بات کر رہے ہیں ججز کے فل بینچ کر کے فیصلہ کرنے دیجئے آپ ہمیں.
جو انجسٹیفائڈ قسم کی بینچ کی انلارجمنٹ ہوئی ہے اس کو بھی ریویو ہونا چاہیے کہ جائز ہے کہ نہیں ہے یا اس کے پیچھے صرف سیاست ہے. اسے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ قوم کو یہ نہیں کہ معاملات جو وہ کہتے ہیں، لیکن جس طریقے سے بھونڈے طریقے سے کیے گئے ہیں، سینیورٹی کا خیال نہیں رکھا گیا، نہ ججز کی کوالٹی کا خیال رکھا گیا، نہ ان کی ایمانداری، دیانتداری، وفاداری کو جانچا گیا. آپ نے صرف ایک مقصد کے ساتھ جج بنائے کہ وہ ہمارا وفادار ہے کہ نہیں، اور اتنے ججز لگا دیے کہ اگلے 25-30 سال تک وہ پارٹی کے وفادار ہوں گے، پاکستان کے وفاداری ان کی تب بھی شک و شبہات میں. ٹھیک ہے نقوی صاحب، بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت دیا. فردوس شمیم نقوی صاحب پاکستان تحریک انصاف سے ایڈیشنل سیکریٹری جنرل ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ان سے ہم نے بات کی جس پہ سب سے پہلے جو ہے وہ ان کا نام بھی جو ہے وہ اس منفی پروپیگنڈے والے افراد میں شامل کیا گیا ہے، اور ان کو بھی نوٹس جاری تو کیا گیا، لیکن فردوس شمیم نقوی صاحب کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ نوٹس میرے تک نہیں پہنچا ہے. تھرو خبروں کے ذریعے اور another sources مجھے یہ انفارمیشن تو پہنچی ہے، لیکن نوٹس میرے پاس جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کر رہا. اور اس پہ بھی انہوں نے اپنی وضاحت بیان کی کہ یہ دوسری دفعہ اس طرح سے ہوا ہے. پہلے بھی مجھے جو ہے وہ ڈیٹ گزر جانے کے بعد نوٹس موصول ہوئے، اب جو ہے وہ ابھی تک نوٹس نہیں پہنچا، لیکن اس کے اکارڈنگ مجھے جو تھرو انفارمیشن پتا چلا ہے اس پہ میں نے رسپونڈ کیا کہ مجھے کراچی میں اگر فیسیلیٹیٹ کر دیا جائے کہ میں ایف آئی اے کے آفس یہاں پہ پہنچ جاؤں تو اس پہ بھی ابھی تک کوئی رسپانس نہیں ملا ہے. اور اس پہ ان کی جانب سے کہا گیا کہ ہم ماضی سے کئی سالوں سے ٹی وی پہ بھی آتے ہیں، خبروں میں بھی ہمارا تذکرہ ہوتا ہے، ہم نے کہاں پہ ریاست کے اگینسٹ کوئی بات کی ہے، ہم نے کہاں پہ جو ہے وہ ریاستی اداروں کے حوالے سے کوئی بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ کچھ مخصوص لوگوں کے حوالے سے ہم ضرور بات کیا کرتے ہیں جو آئین و قانون کی بالادستی کا خیال نہیں رکھتے، جو پاکستان کے عوام کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے، جو پاکستان کی ریاست کے ادارے کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے ہیں. دوسرا انہوں نے بلوچستان میں واقعات، پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کے پی میں ہے، کے پی میں واقعات کے حوالے سے بات کی، دہشت گردی کے واقعات کے حوالے سے. تو انہوں نے کہا کہ جو دہشت گرد ہے اس کے ساتھ سختی سے نمٹا جانا چاہیے، ریٹیلیٹ کرنا چاہیے، اور اس پہ جس نے ہتھیار اٹھایا ہے تو اس کے ساتھ ڈیفینیٹلی کوئی نیگوشیشن نہیں ہو سکتی، اور جو اس میں تعین کرنا پڑے گا کہ کون پاکستانی ہے اور کون افغانی ہے. جو افغانستان سے وابستہ لوگ ہیں ان کو واپس افغانستان میں دھکیل دینا چاہیے، اور جو پاکستانی ہے پھر ان کو پاکستان کے رولز اور ریگولیشنز کے مطابق اس ملک کا فرد ہونے کے ناطے، اس ملک کا حصہ ہونے کے ناطے اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، اور ملکی آئین و قانون کو جو ہے وہ فالو اپ کرتے ہوئے چلنا چاہیے. دوسرا انہوں نے بات کی کہ یہ گورنمنٹ جو ہے یہ سچ نہیں بولتی ہے اپنے عوام سے، سچ دکھانا چاہیے، سچ بولنا چاہیے. جیسے بلوچستان میں واقعہ ہوا تو اس پہ جعفر ایکسپریس والے واقعے کا انہوں نے تذکرہ کیا. انہوں نے کہا کہ پاکستان کے میڈیا چینلز پہ وہ چیزیں جو ہے وہ نہیں دکھائی جا رہی تھیں، یہ گورنمنٹ کی جانب سے جو ہے وہ رکاوٹیں تھیں. تو پاکستان کے لوگوں نے بھارتی چینلز کو فالو کیا جو پاکستان کا دشمن ہے، جہاں پہ پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا ہمارے حوالے سے، اور ایسے واقعات کو مزید جو ہے وہ آگ لگانے کی کوشش کی جا رہی تھی. اپنی تحریک کے حوالے سے انہوں نے تذکرہ کیا کہ پاکستان تحریک انصاف تحریک چلانے کے لیے پرعزم ہے اور تمام اپوزیشن جماعتیں ہمارا حصہ ہیں. انہوں نے کہا کہ کوئی بھی ایسی سیاسی جماعت نہیں ہے جو اس الیکشن کو تسلیم کر رہی ہو کہ یہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہوا ہے. ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ یہ الیکشن جو ہے یہ چوری کیا گیا مینڈیٹ میں، اور ہر سیاسی جماعت اس کا حصہ ہے، اور ڈیفینیٹلی اس میں دو آپشنز ہمارے پاس موجود تھے کہ اگر ٹرائبونلز کے ذریعے چیلنج کیا جائے یا پھر دوبارہ الیکشن کروائے جائے. ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ چیلنج کرنے والا آپشن اب ختم ہو چکا، تو اب دوبارہ الیکشن کے حوالے سے ہم لوگ آگے بڑھتے ہوئے نکلتے ہوئے نظر آئیں گے. ناظرین، پاکستان کے عوام کے حق میں، پاکستان کے عوام کے مفاد کے حق میں کون سی سیاسی جماعت ہے، یہ تو پاکستان کے عوام ہی بہتر طریقے سے اس کی جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں، اس کو اچھے سے سمجھ سکتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان حمزہ بھٹی کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.